अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। इस्लामाबाद में नमाज जुमा में जो दहशतगर्दी का गुज़िश्ता रोज़ वाक़या हुआ, इसके हवाले से वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि न सिर्फ दहशतगर्द बल्कि उसके सहूलतकार, उसके मास्टरमाइंड, इन सब को धर लिया गया है और ह्यूमन बेस्ड इंटेलिजेंस की बुनियाद पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। तहकीकात अभी जारी हैं और मज़ीद और जो भी लीड्स होंगी, क्योंकि आपको याद होगा कि गुज़िश्ता रोज़ ये कहा गया था कि 72 घंटे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को इस वाक़े की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि दहशतगर्द जो हैं वो अब हार्ड टारगेट्स तक नहीं पहुँच सकते, लिहाजा वो सॉफ्ट टारगेट्स तक अपनी रसाई मुमकिन करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल हुकूमत जो है वो दहशतगर्दों को हर सूरत गिरफ्तार भी करेगी और उन्हें कैफरे किरदार तक भी पहुंचाएगी। अलबत्ता उन्होंने एक बात और कही कि ये जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वापसी हुई है, इसके पीछे पीटीआई है। इन तमाम अमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं हुज़ैफा रहमान साहब, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। हुज़ैफा रहमान साहब, गुज़िश्ता रोज़ के वाक़े की जो तहकीकात जारी हैं, सहूलतकारों को भी पकड़ा गया है और मज़ीद जो है ज़ाहिर है जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं वो तो ऑन गोइंग हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, इसके हवाले से तमाम दिफाई तज्ज़िया निगारों ने भी कल बात की और उनका ये कहना था कि वो इन प्लेस या उस स्ट्रक्चर को हम इनेबल अभी तक नहीं कर पाए हैं। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तेज़ी से ज़ाहिर है कि अब लीड्स मिलकर ह्यूमन इंटेलिजेंस बेसिस के ऊपर और इसी हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ने ये पता लगा लिया कि वो कौन दहशतगर्द था, उसका मास्टरमाइंड क्या था, वो कहाँ जा रहा था या कहाँ से उसने तरबियत अफ़गानिस्तान से हासिल की, इसी तरह से इस वाक़े को होने से भी रोका जा सकता था। अगर रोका नहीं जा सकता था तो बहुत चीज़ें कर्टेल की जा सकती थीं, वो हम नहीं कर पाए। तो डू यू नॉट थिंक कि हुकूमत को चाहिए कि इस पूरे स्ट्रक्चर को अब दोबारा रीवैम्प करे? जी, बहुत शुक्रिया मिस नादिया। आप माशाल्लाह खुद बड़ी जहांदीदा जर्नलिस्ट हैं, बल्कि इस दश्त की खाक छानते हुए आपको एक अरसा हो गया। मैं आपके सामने गुजारिश करूँगा कि मैं कोई दिफाई तज्ज़िया निगार नहीं हूँ, लेकिन कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा। चूँकि जो फैक्ट्स हैं वो जब आप सामने रखते हैं तो तभी तज्ज़िया बेहतर हो सकता है। दुनिया में जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ चंद ममालिक रखते हैं, इसराइल इज़ वन ऑफ देम। यानी अमेरिका और इसराइल की टेक्नोलॉजी बराबर है, यानी वो टेक्नोलॉजी की उस नहज पर है। जी। या आप कह सकते हैं कि अमेरिका सपोर्ट करता है जूइश लॉबी को और इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया में मानी जाती है। इसराइल भी खुद कुछ धमाकों का जो है वो सद्देबाब नहीं कर सका था। फिर एक ही तरीक़ाकार हुआ था कि जो फ़लस्तीनी हैं उनके मुकम्मल जो है वो नकल मकानी उनकी मुकम्मल बैन हो गई थी, वीज़ाज़ बैन हो गए थे। अदरवाइज़ दुनिया के अंदर कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप खुदकुश धमाकों के हवाले से 100% ये कह सकें कि इस पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है या ये फुल प्रूफ इंतज़ाम है, खुदकुश धमाका नहीं होगा। ठीक। हाँ, ये ज़रूर है कि आप बेहतरीन सिक्योरिटी और बेहतरीन इंतज़ामात के बाद ये ज़रूर यकीनी बना सकते हैं कि खुदकुश धमाका अगर हो तो नुकसान कम से कम हो। देखिए, मैं चूँकि ज़ाहिर है आई एम नॉट फ्रॉम द इंटेलिजेंस एजेंसी साइड, बट ज़ाहिर है वो तहकीकात कर रहे हैं, पीएम साहब को पूरी रिपोर्ट आएगी। इट माइट बी पॉसिबल कि अगर इस्लामाबाद की सिक्योरिटी अच्छी ना होती, जो है बंदे का टारगेट कोई और जगह होती, कोई और बड़ी ऐसी मस्जिद होती जहाँ पर कम से कम 1000-1500 बंदे एक जगह मौजूद होते और हम बात बढ़ जाती। अब एक बंदा अगर अपने घर से निकला है और इस जो है उसके ज़हन में ये जो है वो खन्नास भर दिया गया है कि भाई तुम ये तार खींचोगे और सीधा जन्नत में जाओगे, और वो जाकर मस्जिद को निशाना बनाता है और निशाना बनाने वाले खुद को जो है वो इस्लाम के ठेकेदार बताते हैं, और जब वो इस नीच तक गिर जाएं तो मैं कोई इसका ये नहीं कह रहा कि ये कोई धमाका जो है वो कोई इसमें इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है या मजीद बेहतरी नहीं की जा सकती। लेकिन आपको अर्ज ये करने का मकसद है इस्लामाबाद के उस एरिया में किया गया जो इस्लामाबाद का देही या रिमोट एरिया है। वो इस्लामाबाद का सेंटर नहीं है। और आम तौर पर ज़ाहिर है इमाम बारगाहों में जुम्मे की नमाज जो हो रही होती है, ज़ाहिर है जिस कम्युनिटी की वो होती है तो वो तादाद कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो ज़ाहिर है मुतलका पुलिस भी कोशिश ये कर रही होती है कि जो बड़े इज्तिमात हों वहाँ पर भी कोई ज़्यादा कांस्टेबल नहीं होते, 1 या 2 कांस्टेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 1-2 पुलिस कांस्टेबल होते भी, मैं हमेशा बड़े पैराए में बात करता हूँ, वो क्या करते, 1-2 कांस्टेबल खड़े हुए होते हैं, कोई नमाजी हाथ लगाने भी को भी तैयार नहीं होता कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, इस तरह पुलिस वाले का हाथ झटकते हैं। मैंने खुद देखा ये मंजर। अच्छा। और वो अगर खड़े हुए भी होते तो बंदा जो मरने आया है अंदर चला जाएगा, हाँ
اب آپ کا سوال ہے جو لاجیکل بنتا ہے کہ آپ کے پاس دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی ہیں, آپ کے پاس بہترین وسائل ہیں, تو کم از کم پتا ہونا چاہیے نہیں, میں تو کہ بات کر رہی ہوں فرسٹ جہاں سے یہ رسپونڈرز چلا کی. ہے. حذیفہ صاحب, ہاں میں بات کر رہی ہوں وہی فرسٹ رسپونڈرز. آئی ایم کمنگ ٹو پولیس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ CTD, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ نیشنل ایکشن پلان میں یہ چیزیں پہلے طے کر لی گئی تھیں آرمی پبلک اسکول کے بعد, کہ اسکولز کے باہر مساجد یعنی جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں ان کے باہر اس قسم کی ایون وہ خود بھی ارینج کریں گے, اسکولز بھی ارینج کریں گے. وہ آپ نے دیکھا کہ اب آہستہ آہستہ آپ کو وہ اس قسم کی سیکیورٹی, اس قسم کے چیکس نظر نہیں آئیں گے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 14 پوائنٹس ہیں اس کے اوپر وہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو یہاں پولیس ملازم کھڑے ہوتے ایک دو کانسٹیبل, ممکن ہے اندر نہ جاتا, انتظار کر لیتا جب لوگ باہر نکلتے, یہ دھماکہ باہر کرتا تو بات پھر بھی ہونی تھی. ہاں آپ کا جو سوال ہے وہ جو سلسلہ 2013-14 میں شروع ہوا تھا, 2014 میں نیشنل ایکشن پلان بنا, اس کے بعد سکولوں کے باہر, مساجد کے باہر بالکل فول پروف سیکیورٹی ہوا کرتی تھی. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے دیکھا کہ جو ہم نے کوششیں کی 2018 تک دہشت گردی پاکستان میں آلموسٹ ایلیمینیٹ ہو گئی تھی, جی, اور 18 سے 22 تک افغانستان میں جو حکومت تھی وہ بھی پاکستان میں اس طریقے سے دہشت گردانہ جو سرگرمیوں سے پروموٹ نہیں کر رہی تھی. لیکن فیئرویل کابل کے بعد جو کچھ بھی ہوا اور جس طریقے سے بھی طالبان یہاں کر آباد ہوئے, ریاست کو تو یہی سٹانس ہے کہ خدارہ جن لوگوں کو ہم نے آپریشن کر کر نیشنل ایکشن پلان بنانے کے بعد آپریشن ضرب عضب کیا, آپریشن راہ راست کیا, راہ نجات کیا, یہ لوگ کچھ ایلیمینیٹ ہو گئے تھے اور کچھ بھاگ گئے تھے, آج وہ واپس آ گئے. جی, ایک صبح اٹھ کر کہتے ہیں کہ نہیں آپ آپریشن نہ کریں. ان لوگوں کو ظاہر ہے اس آپریشن کے اندر این ممکن ہے کہ جو لوگ ان علاقوں میں رہتے ہیں وہ متاثر بھی ہوں گے, لیکن جو آپریشن کی بات آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کرتی ہیں, نیشنل ایکشن پلان جس کو ہیڈ وزیر اعظم کرتا ہے, جس کے ان کے نیچے جو ہے تمام عسکری انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہ ہوتے ہیں, آپ کی سول انٹیلیجنس کے سربراہ ہوتے ہیں, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپریشن ہی واحد حل ہے, کیونکہ یہ تمام اس کے آپریٹوز افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کے KPK کے قبائلی علاقوں کے اندر اب دوبارہ انہیں ٹریننگ سینٹرز بنا دی ہیں, یا وہاں پر یہ پہنچ جاتے ہیں, انہیں محفوظ پناہ گاہیں مل جاتی ہیں, وہاں سے پھر یہ پورے پاکستان میں جاتے ہیں, ہمیں وہ ختم کرنا ہے. تو اس کے بعد کہا جاتا ہے نہیں ان علاقوں میں لوگ نقل مکانی کے لیے مجبور ہو رہے ہیں, لوگ تنگ ہوں گے, آپ آپریشن نہ کریں. اس بات کو مان رہے ہیں کہ 80,000 جو دہشت گرد یہاں سے ایلیمینیٹ ہوا تھا اور بھاگ گیا تھا افغانستان, وہ واپس آ گیا. لیکن کہتے ہیں یہ PDM دور میں آیا تھا. بھائی PDM دور میں آیا تو ہم کہتے ہیں آپ کے دور میں آیا تھا, جس دور میں بھی آیا تھا, جس طریقے سے ان لوگوں کو ایلیمینیٹ کیا تھا اسی طریقے سے دوبارہ ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا, اور اس کا رستہ آپریشن ہے. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم چونکہ اس اعتماد میں ہماری ایجنسیز چلی گئی تھی, اس اعتماد میں پولیس چلی گئی تھی, CTD چلی گئی تھی کہ دہشت گردی پاکستان سے ایلیمینیٹ ہوئی اور ایلیمینیٹ کی بھی گئی تھی. اب میرے خیال سے دوبارہ وقت آ گیا کہ قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. CTD کو دوبارہ فعال مزید کریں, چاروں صوبے کریں, مرکز بھی کرے جو اسلام آباد لیول کے اوپر ہے, اس کے علاوہ انٹیلیجنس ایجنسیز مل کر پولیس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ یہ ایک واقعہ ہوا ہے, یہ اللہ سے دعا ہے کہ آخری واقعہ ہو, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی پولیس نے بڑی قربانیاں دی ہیں, اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں پولیس جوانوں نے, انٹیلیجنس ایجنسیز نے, پاکستان کی ایون کے عام جو عوام ہیں انہوں نے. ہمیں ان قربانیوں کا بڑا احساس ہے, اور اب بھی ہم اس طرح کے واقعوں سے نہ ہمارے حوصلے پست ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قوم حوصلے میں رہے, اور ہم ان لوگوں کو ایلیمینیٹ کریں گے, ان کی سرکوبی کریں گے, اور انہیں ایک دفعہ پھر کچل کے رکھ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. لیکن ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جب سہیل آفریدی صاحب سے ملاقات وزیر اعظم کی ہوتی ہے اور وہ اپنے صوبے کے حوالے سے جو بھی فائنانس اور NFC ایوارڈ اور جو بھی ان کے مسائل تھے وہ باقاعدہ ڈسکس ہوئے, ایک اچھی میٹنگ ہوئی. کیا وزیر اعظم اس واقعے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس بھی ہونی چاہیے, اور ایک نئے ریزولو کے ساتھ, اور جس میں جہاں جہاں جس کی کوتاہی ہے, جس کو درست کرنا ہے, وہ تمام صوبے ہیں, وہ شہری انتظامیہ ہو گئیں, ان سب کو آن بورڈ لے کر ایک یک زبان ہو کر ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے, تاکہ دہشت گرد کسی بھی قسم کے تفرقے کا فائدہ نہ اٹھائیں. جی بہت شکریہ نادیہ, بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں, کوئی اس میں مضحکہ نہیں ہے. حکومت کو ہمیشہ دل بڑا کرنا چاہیے. میں بھی وزیر اعظم صاحب سے گزارش کروں گا کہ بالکل اس جو صورتحال موجودہ دہشت گردی کی لہر آ رہی ہے یا آ چکی ہے, اس حوالے سے اگر APC بلائی جائے تو کوئی مضحکہ نہیں, اور ہم بلا بھی لیں گے. اور اس حوالے سے میں اسپیکر صاحب سے بھی بات کروں گا کہ اگر کسی جماعت کو اعتراض ہے کہ حکومت کی سرپرستی میں APC میں نہ آئیں, جس سے ان کے بیانیے کو متاثر ہونے کا خدشہ ہو, یا ان کا بیانیہ ریاست میں امن سے زیادہ اہم ہو,
تو اسپیکر صاحب بلا لیں اسمبلی میں اور تمام جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز کم از کم اس میں مدعو ہوں اور اس پہ ایک دفعہ پھر سر جوڑیں. اور میں یہ تجویز حکومت کے سامنے رکھوں گا. اور آپ کی بڑی پازیٹیو بات ہے, ظاہر ہے یہ وہ معاملہ ہے جس طرح آپ لوگ ہم سے کہتے تھے کہ فلسطین والے معاملے پہ آپ لوگوں نے اے پی سی نہیں بلائی, تو اس پہ میں نے اپنا پورا نیریٹو آپ کو دیا, آپ کے آرکائیو میں پڑھا ہوا ہوگا کہ پیس بورڈ کا حصہ بنے, اس پہ میں نے سب باتیں کی. لیکن وہ ان سے ریلیونٹ چیزیں تھیں نہیں. لیکن ظاہر ہے ڈر ہے پاکستان کے عوام اس سے متاثر ہوں گے, پاکستان کے چاروں صوبے متاثر ہوں گے. تو اے پی سی بلانے میں چاہے آئیدر وہ پارلیمنٹ میں بلائی جائے, آئیدر وہ پارلیمنٹ سے باہر بلائی جائے, انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس موضوع پہ اے پی سی کا انعقاد کیا جائے. اوکے حذیفہ صاحب, یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں حذیفہ رحمان, معاون خصوصی ہیں پرائم منسٹر کے. حذیفہ صاحب, اب ایک جو دوسرا معاملہ ہے جو پاکستان کی سیاست سے ریلیٹڈ ہے اور اس کی وجہ سے ایک مشکل نظر آتی ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, وہ ملاقات کا معاملہ تو ایک طرف. اب اس وقت میڈیکل رپورٹس کو لے کر جس پر کلیم کیا تھا حکومت نے کہ وہ ان کی فیملی کو دے دی گئی ہے, فیملی مطمئن نہیں ہے. اور آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو درخواست دی گئی تھی جسے مسترد کیا جج صاحب نے یہ کہہ کر کہ ذاتی معالج کو ملنے کی کوئی قانونی قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے, تو پھر سوال اٹھیں گے کہ جب نواز شریف صاحب تھے تو ان کے جو ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان تھے وہ ان سے ملاقات بھی کرتے تھے, ساری چیزوں میں وہ پیش تھے. تو یہاں عمران خان صاحب کو اگر ملوا دیا جائے گا تو کیا مشکل آ جائے گی؟ بہت شکریہ نادیہ. وہ مثال ہے پنجابی کی, دینی نہیں چاہیے, لیکن ظاہر ہے جس طرح کا تحریک انصاف بیہیو کرتی ہے ہر معاملے پر, چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا معاملہ ہو, چاہے بڑے سے بڑا معاملہ ہو, چاہے ملک کی سلامتی کا معاملہ ہو, چاہے اپنے لیڈر کی صحت کا معاملہ ہو, ہر جگہ پر نیریٹو کو سامنے رکھ کر اور ہر جگہ پر بیانیاں بنانے کی خاطر کچھ بھی کہہ دینا, کچھ بھی کر دینا. تو میں اس میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جیسا منہ ویسی چپیڑ والی بات ہے. میاں صاحب سے اگر معالج ملا کرتے تھے, میاں صاحب سے باقی لوگ ملا کرتے تھے, تو ہر بندے کا اپنا کنڈکٹ ہوتا ہے. میاں صاحب نے کسی ایک ملاقات کے بعد اپنے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ سب لوگ اکٹھے ہیں اور کل آ کر لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں حملہ کر دیں. میاں صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ جناح ہاؤس چلے جائیں. میاں صاحب نے یہ نہیں کہا کہ اسلام آباد میں چڑھائی کر دیں. سیاسی جدوجہد ہر لیڈر کرتا ہے, سیاسی بات بھی کرتا ہے, اور ظاہر ہے سیاست اس کا اوڑھنا بچھونا ہے, وہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا. لیکن بانی تحریک انصاف جو کچھ کرتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے کیا, جیل سے بیٹھ کر ہی انہوں نے 26 نومبر کیا, اس کے علاوہ باقی چیزیں ہوئیں, تو ظاہر ہے ایون کہ جب ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہو گیا, آخری ملاقات جو ان کی بہن سے کرائی گئی اس کا بھی جو کچھ انہوں نے جواب دیا ہمیں, جس قسم کا ٹویٹ کرایا گیا, تو اس کے بعد اگر وہ توقع کریں گے کہ آؤٹ آف باکس یا آؤٹ آف وے جا کر ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے, تو وہ ظاہر ہے مشکل اس لیے ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ انا ہے کہ ان کے ذاتی معالج کو نہ ملنے دیا جائے. آپ کہہ رہے ہیں کنڈکٹ بیس ہے. نہیں کنڈکٹ, لیٹ می کمپلیٹ. یہ دیکھیں اتنا انہوں نے زہر بھر دیا ہے اپنے کلٹ کے دماغوں میں. بانی تحریک انصاف جو اپنی بہن, یعنی ہم چونکہ جنوبی پنجاب سے ہیں, ہماری مثال ہے کہ بہن اگر گھر آ جائے اور وہ دوپٹہ سامنے پھینک دے تو قتل بھی آپ معاف کر دیتے ہیں, اور بہن کے گھر جا کر پانی بھی پینے کی روایت نہیں ہے. اتنا بہن کا ایک ریگارڈ اور وہ ہے. ایک بہن 30 دن, یہ بھی اسی علاقے سے ہیں بانی تحریک انصاف, ان کی بھی وہی ٹریڈیشن ہے, میاں والی سے ہیں, ڈیرہ غازی خان سے ہیں. بہن 30 دن کی سٹرگل کے بعد ملنے گئی ہے. اس بے شرم آدمی کو یہ نہیں کہ میں کہوں کہ میری بہن آئی ہے, میں نے سیاست کرنی ہے, میں کروں گا, سیاسی لوگوں کے سامنے کروں گا. میں اپنی بہن کو صرف اپنی ویل بینگ بتاؤں اور اسے کہوں کہ تم نے سیاست سے تم تینوں دور رہو, اور تاکہ تمہاری ملاقاتوں کا سلسلہ بحال رہے, تم لوگ میری وجہ سے تنگ نہ ہو. اس نے سوچا کہ میں بہن کو ویل بینگ بتاؤں یا میں بہن کو وہ پیغام دے کر بھیجوں جس سے میرا جو کلٹ ہے وہ مزید ایکٹیویٹ ہو جائے. اس نے کہا نہیں, کلٹ اور بیانیاں اہم ہے, بہن ایک طرف جائے, ویل بینگ ایک طرف جائے. اور اس نے وہ ٹویٹ کرایا. اس کے بعد بہن پہ بھی مزید ملاقاتوں پہ کراس لگ گیا. آپ یہ چاہتی ہیں کہ ہم ذاتی معالج وہ ہے جو کہ وفاقی وزیر تھا, ان کی سیاست کا حصہ تھا, صحت کے معاملات کو دیکھتا تھا, ڈاکٹر فیصل سلطان کی ملاقات کرائیں اور وہ اتنی متنازع گفتگو باہر آ کر دے کہ جو حقائق سے برعکس ہو, اور اس کے بعد اس ملک میں ایک نئی ہجانی کیفیت پیدا کر دے جو کہ تحریک انصاف کرتی آئی ہے. بیسیکلی بات صرف اعتماد کی ہے, بات کریڈیبلٹی کی ہے, بات ذمہ داری کی ہے. ان تینوں چیزوں سے تحریک انصاف اور ان کا لیڈر آ رہی ہے. اس کا مطلب بات قانون کی نہیں ہے, بات قانون کی نہیں ہے, اعتماد کی ہے, ذمہ داری کی ہے. نہیں, قانون میں تو گنجائش ہی نہیں. اگر قانون کی ہوتی تو قانون کیا کہتے ہم سب لوگ ہو جاتے. قانون میں تو کوئی نہیں لکھا ہوا کہ ذاتی معالج نے ملنا ہے. یہ ہے ڈسکریشن, ہماری ثوابدید. ہم اس کے اندر
ریلیکس کر سکیں رولز, ہم ایک ایسے بندے کے لیے رولز ریلیکس کر سکیں جو کہ جیل سے نکلنے کے بعد ذاتی معالج کے کان میں کوئی بات ایسی ڈال دے, اس کے بعد 1 مہینہ صرف ہم وضاحت میں لگے رہے اور پتہ یہ چلے کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا تھا کچھ نہیں, لیکن اسے اپنے کلٹ اور اپنے نیریٹو کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی بات بھی کہہ دی. جو بندہ رہا ہوا ہو اور پوزیشن آف ٹرسٹ پہ بیٹھے کہ 4 سال اس کو اسٹیبلشمنٹ نے اپنی جھولی میں یا گود میں بٹھا کے وزیر اعظم بنایا ہو, اور جب وہ عدم اعتماد سے فارغ ہوا تو کھڑا ہو کر کہے کہ جی میں جو گولی جو چلی ہے فلاں بندے نے کرائی ہے, اور وہ ملک کا اہم ترین ایک سپا جو ہے وہ ایجنسی کا ہیڈ ہو ایک ڈپارٹمنٹ کا, جس بندے کا یہ ذمہ داری کا لیول ہو, ڈو یو تھنک کہ ہم اس کے ایک ایسے معالج جو کہ سیاست کر رہا ہے, جو کہ وفاقی وزیر تھا اس کی حکومت میں, اس کو ملوا دیں اور وہ کچھ بھی کہے اور کلٹ اس کے پیچھے چل پڑے, پھر آپ لوگ ہی کہہ رہے ہو کہ حذیفہ صاحب آپ نے کیوں کیا, آپ سرکاری ڈاکٹروں پہ مشکل بورڈ بناتے, وہ سرکاری لوگ جو جواب دے ہیں, وہ سرکاری لوگ جو اگر غلط چیز آپ ان سے لکھوائیں گے بانی کے متعلق بھی ہم, تو کل کلا ہم بھی کٹہرے میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے. سرکاری ڈاکٹر پہ مشتمل ہی بورڈ ہوتا ہے, فیصل سلطان پہ مشتمل بورڈ نہیں ہوتا. اگر فیصل سلطان پہ مشتمل آپ نے بورڈ بنوانا تھا, یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اتنی ریلیکسیشن دیتے, تو آپ ان 2-2.5 سالوں میں اپنا کنڈکٹ ثابت کرتے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوتا کہ جی مجھے پورا اعتماد ہے اور یہ قیدی میرا سب سے بہترین قیدی ہے. اچھا, تو اگر ڈاکٹر فیصل سلطان یا جو بھی ذاتی معالج جا کر ملنا چاہتے ہیں جو ان کی طرف سے پیش ہوں, اور وہ یہ گارنٹی دیں کہ وہ باہر آ کے کسی قسم کا کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گے اور صرف ان کی صحت کے متعلق گفتگو کریں گے, تب بھی آپ ریلیکس کرنے کو تیار نہیں ہیں؟ نہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب بینگ ڈاکٹر, اچھے ڈاکٹر ہیں, میں ان کی قدر کرتا ہوں, قابل آدمی ہیں, وہ پورے پاکستان میں جتنے بھی بیسٹ ڈاکٹرز ہیں جو آئیز کے پروفیسرز ہیں, وہ سارے کسی نہ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر پریکٹس کرتے ہیں, ظاہر ہے جاب کرتے ہیں اور شام کو پریکٹس کرتے ہیں. وہ کسی بڑے پروفیسر کا وہ چاروں صوبوں میں کہیں بھی ہو, چاہے وہ کے پی کے کا ہی پروفیسر کیوں نہ ہو, آئیز کا ہو, گورنمنٹ کا پروفیسر, اس کا وہ نام دیں, اس پہ مشکل ہم بورڈ بنا دیتے ہیں, جو رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ کو فردر ایویلویٹ وہ کر کے دے دے گا آپ کو. لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ فیصل سلطان ہی ملیں گے جا کر اور فیصل سلطان صاحب خود نہیں بات کریں گے. مجھے یقین ہے کسی اور سے کروا دیں گے, بہنوں سے کرا دیں گے, بہنیں فیصل سلطان کے منہ میں ڈالے کچھ بھی کہہ دیں گی, فیصل سلطان نہ نگل سکے گا نہ اگل سکے گا, اس کو بھی کنٹروورشل بنا دیں گے. تو ایسا کلٹ ہے, آپ کو پتا ہے ساری باتوں کا نادیہ, کہ اس کلٹ سے عمران خان از ٹیسٹنگ ہز اون میڈیسن, یعنی وہ اپنی ہی میڈیسن کا خود شکار ہو رہا ہے جو اس نے تہار کی تھی. یعنی یہ کلٹ جو ہے بیسیکلی کبھی کبھی اسے بھی پڑ جاتا ہے. سہیل افریدی ملنے آئے تھے وزیر اعظم سے, پورا کلٹ انہیں پڑ گیا تھا. جو شعور کی بات مریم نواز صاحبہ نے کی, گو کہ اس کو ذرا فردر میں ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں, انہوں نے شعور کی ڈیفینیشن کے متعلق بات کی, اس کی جو ڈیفینیشن انہوں نے بنا دی ہے, تو بیسیکلی شعور کی وجہ سے ہی تو آپ نے یہاں تک پہنچا دیا. کیا شعور یہ ہوتا ہے کہ آپ IMF کو خط لکھوا دیں؟ کیا شعور یہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں صوبے جو ہے ان کی اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں اور ملک میں ایک آئینی بحران پیدا کر دیں؟ کیا شعور یہ ہوتا ہے کہ آپ مخالف کو گالیاں دیں؟ وہاں تو قانون نہیں پھر فالو ہوا نا, انہوں نے تو غلط کیا ان 2 اسمبلیز کو ڈیزالو کر کے, لیکن پھر آئین کو کہاں فالو کر کے انتخابات وقت پر کرائے گئے تھے. انہوں نے ایک آئینی بحران پیدا کیا. جو آئینی بحران پیدا ہوتا ہے, اگر آپ کسی کو پنش کریں نیک نیتی سے, کہ ایک بندہ ڈکیت ہو اس کو مرڈر کر دیں, آپ وہ مرڈر نہیں ہوگا, سیلف ڈیفنس میں آپ نے بندہ مار دیا, آپ ایک بندے کو مار دیتے ہیں جو کہ انوسینٹ ہے, تو اس کے اوپر تو آپ پہ 302 کا پرچہ ہوگا. آپ نے اسمبلیاں 2 توڑی کہ ملک میں آئینی بحران آ جائے اور ملک دیوالیہ ہو جائے, الیکشن موڈ میں چلے جائے. پوائنٹ ٹیکن حذیفہ صاحب, بہت بہت شکریہ فار بینگ ود اس. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد جب ہم واپس حاضر ہوں گے تو بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف سے. ویلکم بیک. اسلام آباد میں دہشت گردی کے واقعے کے بعد گزشتہ روز یہ کہا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف شاید 8 فروری کے احتجاج پر نظر ثانی کرے گی. اس پر بھی بات کریں گے. اور آج جو وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو بھی دہشت گردی بڑھنے, یعنی ملک میں جو دہشت گردی ہے اس کی بڑھنے میں یا اس کی واپسی میں پاکستان تحریک انصاف کا پر الزام عائد کیا ہے کہ یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں سینیٹر اون عباس پاکستان تحریک انصاف سے. بہت شکریہ فار جوائننگ اس سینیٹر صاحب. یہ فرمائیے گا, پہلے 8 فروری کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ گزشتہ روز یہ کہا جا رہا تھا کہ سیاسی کمیٹی اس پر غور و خوض کرے گی اور شاید اس 8 فروری کے احتجاج پر نظر ثانی کی جائے کہ اتنے بڑے افسوسناک اور اندوناک واقعے کے بعد اس کو مؤخر کیا جائے. تو کیا کسی قسم کا کوئی فیصلہ لیا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن کل ایک واقعہ, ایک بہت اندوناک قسم کا واقعہ ہوا, ایک بہت شدید سانحہ, اور
اب تو وہ عمریں گزر گئی. ایک ٹائم ہوا کرتا تھا کہ جب ہم شاید اس وقت خود بھی اور بچوں کو مسجد میں جانے سے روکا کرتے تھے. وہ الحمدللہ وہ ٹائم ایک بڑے عرصے سے ختم ہو گیا تھا. کل دوبارہ آ کے خوف کی لہر پاکستان میں آئی. جو ایشوز بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا کے مرجڈ ایریاز میں دیکھ رہے تھے, کل جب اسلام آباد میں اس طرح کا سوسائڈ اٹیک ہوا تو پین فیل ہوا, وہ تکلیف فیل ہوئی جو کوئی وہ لوگ پتہ نہیں کئی دہائیوں سے دیکھ رہے تھے. تو آئی ایم شیور کہ کل پورے پنجاب میں پورا اس سرکل میں یہ ایک پہلا دفعہ اس طرح کی چیز دیکھ کے ایک فیل ہوا. اینڈ آئی واز ہیپی کہ پنجاب گورنمنٹ نے جو بسنت کا جو چیز تھی اس کو کال آف بھی کر دیا. کل پولیٹیکل کمیٹی میں بھی اور تحریک تحفظ جانے پاکستان کو یہ بات کنوے کی گئی تھی, اور علامہ ناصر صاحب نے خود بھی شاید 2-4 دوستوں سے بات کی. تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارا 8 فروری کا پروگرام تھا اس میں کسی بھی طور کے اوپر ہم نے کوئی اس طرح کا پروٹیسٹ پلان نہیں کیا تھا کہ ہم نے کوئی تشدد والا کو معاملات رکھے ہوئے تھے یا کوئی بہت بڑی کوئی ریلیاں دن میں نکالنی تھی. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ہم نے تو صرف عوام کو یہ کہا تھا کہ آپ 8 فروری کے حوالے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس حقیقی آزادی کی جنگ میں یہ ایک بہت بڑا دن تھا جو کہ آپ سے چھین لیا گیا اور ایسے لوگوں کو آپ پہ امپوز کر دیا گیا جو آپ کا جن کو آپ نے مینڈیٹ نہیں دیا تھا, تو پاکستان کو عوام کو کہ بجائے گھر سے باہر نکلنے کے آپ گھر کے اندر رہ جائیں. آپ اگر اس دن بچوں کو ویسے اسکول سے چھٹی ہوتی ہے, دفاتر سے چھٹی ہوتی ہے, آپ بازار مت جائیں, آپ اپنے گھروں میں رہیں, آپ گاڑیاں باہر نہ لے کے نکلیں, آپ سفر مت کریں, بلا وجہ ضرورت نہیں سفر کریں. تو ہم نے تو صرف یہ ریکویسٹ کی تھی کہ سب سے پرامن طریقہ یہ تھا ایک میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ان لوگوں کو چلا جائے کہ جی آپ نے 8 فروری کو اس ملک سے زیادتی کی تھی. اور جو شام کی کوئی ریلیاں تھی اس حوالے سے وہ تھوڑا سا یہ اتنا بڑا ہمارا کوئی پلان نہیں تھا. اب کیونکہ سچویشن کل رات کو چینج ہوئی, ہمارا ایک ورچوئل جلسہ بھی تھا جس کو ہم نے کال آف کل رات کو کر دیا تھا, وہ آج رات ہوگا. اس حوالے سے کئی ڈسکشن ہو سکتی ہے, لیکن ایز آف ناؤ میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری کوئی 8 فروری کوئی پرتشدد کوئی مائنڈ نہیں ہے. اور 12 ہمیں مورد الزام ٹھہرانا کہ جی ہم کو بہت بڑا کوئی ایونٹ کرنے جا رہے ہیں, ہم کوئی ایونٹ کل ایسا نہیں کریں گے فارمل پارٹی کی طرف سے جس سے ان جو شہداء ہیں ان کو, ان کی فیملیز کو اور باقی جو لوگ ان کے ارد گرد ہیں ان کو تکلیف ہو کہ ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں. ہمیں بھی اندازہ ہے یہ سوئم ہے, یہ تیسرا دن ہوگا ان لوگوں کا اور ان کے گھروں میں قرآن خوانیاں ہوں گی. سو وی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ, بٹ ہم اس طرح کا کوئی ایونٹ کل ہم نے پلان نہیں کیا جس سے کسی کو کوئی تکلیف ہو سکے. بٹ اسٹل پارٹ از کنسیڈرنگ کہ اگر اس کو تھوڑا سا کسی جگہ پہ تھوڑا سا کٹ ٹو سائز کر دیا جائے, کوئی تھوڑا مناسب کر دیا جائے, وہ بھی پارٹی آج دیکھ لیے, اگر ہوگا تو رات تک انشاءاللہ اس کو پتہ بھی چل جائے. اچھا, لیکن سہیل آفریدی صاحب کیونکہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے آپ دیکھ رہے تھے کتنا متحرک تھے, انہوں نے سندھ کا بھی دورہ کیا, انہوں نے پنجاب کا بھی کیا, خیبر پختونخوا میں تو وہ مستقل ہی اس حوالے سے متحرک تھے. تو when you say کہ there was no plan as such کہ جس میں ہم کہیں کہ لوگ باہر نکلے, بلکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو وہ گھروں میں رہیں, تو دین میں ذرا تھوڑا سا سرپرائز ہوں اور آئی ایم ٹیکن ابیک کہ پھر what did you mean by the street movement؟ اچھا, میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ جو اس سے پہلے اسٹریٹ پروٹیسٹ موومنٹ چل رہی تھی, سہیل آفریدی صاحب جس کو لیڈ کر رہے تھے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن 8 فروری کو ہمارا پلان صرف شٹر ڈاؤن ہڑتال اور پہیا جام ہڑتال کا تھا. یعنی دکانیں اور کاروبار بند رہیں گے اور ٹرانسپورٹ بند رہے گی, اور وہ بھی یہ کوئی یعنی کہ وہ زور زبردستی نہیں ہے. ہم نے ایک ریکویسٹ کی ایک قسم کی ایک طریقے سے, اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بس اس کو اپنے طریقے سے کریں. ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے حوالے سے ہم نے کوئی پش نہیں کرنا, وہ اپنی جگہ کے اوپر. لیکن 8 فروری کے حوالے سے اگر آپ نے سہیل آفریدی کی پرسوں رات کی اسپیچ دیکھی ہو تو اس میں یہ اندازہ ہو کہ اس میں بھی ہم نے یہی کچھ کہا تھا, اور سہیل آفریدی نے خود کہا کہ جی آپ نے اس دن صرف پیغام دینا ہے کہ اس دن پاکستان میں کچھ نہیں ہوا, that is it, اور اس کے علاوہ ہماری موومنٹ نہیں. اور ساتھ یہ تھا کہ ہم شام کو جو مشل بردال جو ہماری ریلیاں ہیں مشل بردال وہ نکالنی ہیں تاکہ لوگوں, اور وہ بھی خاموش, جس طرح اگر آپ نے ویجلز دیکھے ہوں جو باقی دنیا میں ہوتے ہیں شام کو لوگ موم بتیاں لے کے پھرتے ہیں, اس میں پاکستان میں کیونکہ کانسیپٹ ہے تو وہ مشال لے کے پھریں گے اور لوگوں کے کانسیپٹ دیں گے. ہم خاموش پرامن طریقے سے ایک واک کر کے اپنا ایک پروٹیسٹ لانچ کریں گے. اس کے علاوہ 8 فروری کے حوالے سے پارٹی نے کوئی پلان نہیں دیا, اور یہ آفریدی نے تقریباً یہی پرسوں کہا تھا. I guess you heard it. اوکے سینیٹر صاحب, اب دہشت گردی کے حوالے سے کیونکہ جبکہ اتنا بڑا کوئی آپ نے کہا کہ کوئی ریلیز یا کچھ اس طرح نہیں تھا, لیکن اس کو بھی آج رات تک آپ اناؤنس کریں گے کہ ہاؤ وی کین کٹ ٹو سائز, اس کو مزید کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ جو واقعہ ہوا ہے, آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا اب یہ پارٹی بھی سوچ رہی ہے کہ کیونکہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ کئی سالوں کے بعد وہ ایک خوف کی لہر مسجدوں میں, امام بارگاہوں میں جانے کی کل کے واقعے کے بعد ایک دم سے وہ اجاگر ہوئی, اور پہلے یہ بالکل ختم ہو گئی تھی,
کئی سالوں پہلے تو بڑا خوف ہوا کرتا تھا، لیکن دین الٹیمیٹلی الحمدللہ اس سے نجات ملی تھی. آپ سمجھتے ہیں ناؤ دا ٹائم ہیز کم کہ پولیٹیکل ڈفرینسز اسائڈ کم از کم اس ایشو کے اوپر یک زبان ہو کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو حکومت کے ساتھ مل کر کے ایک ریزالو کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. کہیں جو بھی چینجز کی ضرورت ہے پالیسی میں وہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تو وہ کی جائیں، اور ایک دہشت گردوں کو یہ میسج دینا ہے کہ وی آر ون اگینسٹ دس ٹیررزم. اچھا، میں تھوڑا سا کلیئر کروں کہ اس حوالے سے اس واقعے کے حوالے سے تو آپ مطلب یہ کہنا کہ جی کیا ہم اس کے بعد یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے، ایسا آئی تھنک دیٹس ڈفرنٹ. ہم تو اس سے پہلے بارہا کوشش کر چکے ہیں. اگر ہم صرف تھوڑا سا بلوچستان کو چھوڑ دیتے ہیں، چلیں جی ہمارے سٹیکس بہت کم ہوں گے بلوچستان میں، وہاں پہ معاملات اور ہوں گے. خیبر پختونخوا میں تو ہمارے سٹیکس بہت زیادہ ہیں. تو سہیل افریدی صاحب نے اور اس سے پہلے علی مین گنڈاپور نے بھی ان سے اسلام آباد سے بات کرنے کی بارہا کوشش کی کہ لیٹس سیٹ ڈاؤن ٹوگیدر اینڈ ایک اس طرح کا پلان ٹوگیدر کرتے ہیں جو کہ آگے لے کے چل سکے، اور وہاں جو ایشوز ہیں ان کو کٹھے بیٹھ. اگر آپ دیکھیں گے تیرا آپریشن کے حوالے سے گورنمنٹ نے جس قسم کا ایک سٹینس لیا اور جس طرح کا وہاں سے ہمیں ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا، جی دیکھیں جی سیزنل مائگریشن ہو رہی ہے یا جی ان کی اجازت سے ہو رہا ہے، اور دے ور بینگ پارٹ آف اٹ، یعنی کہ جو خیبر پختونخوا گورنمنٹ ہے وہ اس پورے مائگریشن کا پارٹ ہے. ایسی مڈ سلنگنگ کریٹ کی گئی، ایسا کنفیوژن کریٹ کیا گیا کہ جس سے لگا کہ جی کسی طور پہ پر وہ خیبر پختونخوا کو یا پشاور کو اسلام آباد ایک سٹیک ہولڈر سمجھتا ہی نہیں ہے، اور وہاں کی عوام کا جس کے پاس مینڈیٹ ہے ان کی کسی طور پہ رائے کو وہ اپنانا نہیں چاہتے. سو یہ ہماری طرف سے جمود نہیں توڑا گیا، یہ جو موومنٹ چلائی گئی یہ اسلام آباد سے چلائی گئی، فیڈرل گورنمنٹ نے چلائی. اگر گوئنگ فارورڈ آج بھی اسلام آباد یا فیڈرل گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ خیبر پختونخوا یا ایون کہ پنجاب میں بھی، کیونکہ پنجاب میں بھی سب سے زیادہ ووٹ ہمارا ہے، سیٹیں چاہے ہمیں نہ ملے ووٹ تو ہمیں ضرور ملا تھا، سیٹیں تو ہماری چھین لی گئی تھی. اگر کسی جگہ پہ ہم سے بات کرنا چاہے گی تو پاکستان کی عوام کی سیکیورٹی کے ایشو ہم کیوں نہیں بات کریں گے، لیکن یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کو ہمیں ویلیو دینی پڑے گی، ہماری بات کو ماننا پڑے گا. اگر خیبر پختونخوا میں ہماری بات نہیں مانی جائے گی تو پنجاب میں یا اسلام آباد میں اگر دہشت گردی بڑھتی ہے تو وہاں ہم سے کہاں پوچھا جائے گا. اب اگر آپ پر کل اسلام آباد کا یہ واقعہ دیکھ لیں، میں کل اسلام آباد میں تھا، ہم نے سپریم کورٹ کے باہر پروٹیسٹ بھی کیا، اس کے بعد سینٹ میں بھی کیا، جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ اس کے بعد اسلام آباد میں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی پالیسنگ کوئی نہیں ہے، کسی چیک پوسٹ پہ کوئی پولیس والا نہیں تھا، کوئی چیکنگ نہیں ہو رہی تھی. کل تو اسلام آباد بالکل سنسان ہو چکا تھا. میں حیران تھا کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد تو شاید انہوں نے ٹاپ اپ کر دیا اور بیف اپ کر دیا سیکیورٹی، بٹ کوئی ایسا نہیں. سو فیڈرل گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے مجھے اندازہ نہیں ہے. آج دہشت گردی آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے. دیکھیں اسلام آباد سے بڑھ کے آپ کا پیوٹل پوائنٹ کوئی نہیں ہے. لیکن سینیٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تیار ہیں لیکن فیڈرل گورنمنٹ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن وفاقی حکومت یہ کہتی ہے کہ جو مکس سگنلز خیبر پختونخوا کی حکومت دیتی آئی ہے آپریشنز کے حوالے سے، مذاکرات کریں افغانستان کے حوالے سے، یہ ساری باتیں تو ظاہر ہے سب کے پاس سب کو آن ریکارڈ یاد ہیں. تو غلطی خیبر پختونخوا حکومت کی یعنی پاکستان تحریک انصاف کی بھی ہے. اگر آپ بھی بیٹھنا چاہتے ہیں، وفاقی حکومت بھی چاہتی ہے کہ سیم پیج پر سب مل کر چلیں، تو کوئی تو پہل کرنی چاہیے، بیکاز آپ نے درست فرمایا کہ now this is at your doorstep, it has reached to the capital. سو دیکھیں میں پھر وہ بات کو ریٹریٹ کرتا ہوں. اگر آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ اگر فار ایگزامپل میں آپ کو جی اگر یہ ہم ون پیج پہ ہوتے اور تیرا کے آپریشن کے حوالے سے جو کچھ الزام اس دن وہ منسٹر صاحبان نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی، ڈیفنس منسٹر نے، انفارمیشن منسٹر نے جو پریس کانفرنس کی، اگر 2 منٹ کے لیے ازیوم کیا جائے کہ جناب وہ سچ بول رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سہیل افریدی ایک وہ جرگہ کرتا جو اس نے وہاں پہ پشاور میں کیا، وہ جو گرینڈ جرگہ کیا جس میں تمام مشران کو اکٹھا کر کے اس نے وہاں اوپینین لی کہ یہ بتائیں جی کہ یہ سیزنل مائگریشن ہوگا؟ جی سیزنل مائگریشن نہیں ہے. انہوں نے کیا ہم نے آپ کو کہا موو کرنے کا؟ جی نہیں آپ نے نہیں کہا. So it was all very loud and clear. We were not part of it any way. اور اسلام آباد کسی طور کے اوپر خیبر پختونخوا گورنمنٹ سے گوئنگ بیک آپ کسی پریس کانفرنسز کا حوالہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ تو بات بڑی کلیئرٹی سے بتائے گی کہ آپریشن جاری ہے اور جاری رہے گا. ایشو تو اب اسلام آباد نے فیصلہ کرنا ہے، ایشو تو اور ارباب اقدار نے جو کہ پاور فیکٹرز ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پشاور کو کس قدر اہمیت دیتا ہے. ابھی سہیل افریدی کا اگر پچھلے 2 یا 3 ہفتوں کی آپ موومنٹ دیکھ لیں، اگر اس پہ ابہام ہوتا، اگر کوئی کنفیوژن ہوتا تو شاید وہ جرگہ کر کے اتنی بڑی پبلک سٹیٹمنٹ نہ جاری کرتا جس پہ کہیں جی نہیں ہمیں خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے نہیں کہا. سینیٹر صاحب یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.
वेलकम बैक इन फोकस है सेनेटर ओन अब्बास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आप तीरा का बार बार एग्जाम्पल दे रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड अगर आप उसे करें तो इन्हीं सुहेल आफरीदी की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात भी हुई है, जहां पर खैबर पख्तूनख्वा के फाइनेंस के हवाले से उन्होंने बरमला बात की। लेकिन क्यों उस वक्त उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से बात नहीं कर ली? चले बाद में कर लें, जब इस चीज पर बात हो सकती है तो फिर मुलाकात कर लें और फिर बात कर लें। मसला तो यह है कि वी गॉट टू गेट रिड ऑफ दिस मेनेस। और आज अता तारड़ साहब ने कहा है कि इस मुल्क में दहशतगर्दी की वापसी जो हुई है उसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मैं फास्ट फॉरवर्ड लेके चलो जी, तो मैंने तीरा का हवाला इसलिए दिया कि जी पास तो हमारा ये हो गया, फॉरवर्ड मैंने ये कहा कि जी हम बात करने को तैयार हैं। अल्टीमेटली पाकिस्तान की सिक्योरिटी का इशू, हम सबकी सिक्योरिटी, वो बच्चे इस्लामाबाद में, आई वाज अमेज्ड कि वो जितने बच्चे मसाजिद में जुमा पढ़ रहे थे वो मेजॉरिटी, वो जो करीब यूनिवर्सिटी है शायद सेंट, आई एम नॉट श्योर, वहां पे पढ़ते थे, वहां की वो मास्टर्स की डिग्री ले रहे थे साथों यूनिवर्सिटी में, वो यूथ, वो बच्चे हमारे ही थे। सो द पॉइंट इज यस वी रेडी टॉक, बट इस्लामाबाद का बिहेवियर ठीक नहीं। गोइंग फॉरवर्ड आपने कहा जी कि सुहेल अफरीदी की बात, अब सुहेल अफरीदी की जो मुलाकात है उसमें एनएफसी अवार्ड से बात हुई, पीएचए के हवाले से बात हुई, जो एक्स्ट्रा फंड्स इनको टेररिज्म के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा को मिलने थे, मर्ज डिस्ट्रिक्ट से फंड्स के हवाले से बात हुई। आई एम श्योर उन्होंने ऑपरेशन के हवाले से भी बात की होगी, लेकिन एटलीस्ट कम से कम बर्फ और वो जो जम्मू था वो टूटा जरूर। गोइंग फॉरवर्ड अगेन ये जो रेफरेंस दे रहे हैं ना तारड़ साहब बार बार कि जी ये सारी दहशतगर्दी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आता है, एक्चुअली ही इज रेफरिंग टू कि जो तालिबान आके सेटल डाउन हुए थे इन द मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स बैक इन 21, जो कि अगस्त सितंबर में जब वाक़ई, मैं फिर रिट्वीट कर रहा हूं, तो उस कैबिनेट मीटिंग में जिसमें ये पॉइंट्स आके उस वक्त के जो जनरल बाजवा साहब थे उन्होंने, और उस वक्त के जो डीजी आए थे उन्होंने आके जब कन्वे किया था, इट वाज कंप्लीटली रिजेक्टेड बाय द मेजॉरिटी कैबिनेट, स्पेशली मुराद सईद साहब थे उस वक्त नूरुल कादरी साहब थे, जितने भी अगर खैबर पख्तूनख्वा के वहां पे हमारी जो लीडरशिप थी, उन्होंने इमरान खान साहब को कहा था कि सर ये कोई एडवाइजेबल नहीं है, बट इट वाज सो मच पुश्ड कि हमने उसको ना इनकार किया ना इकरार किया। और हमारी गवर्नमेंट जाने के बाद मेजॉरिटी जो मूवमेंट उन तालिबान की इन इलाकों में हुई है वो उस वक्त शहबाज शरीफ की या पीडीएमए की गवर्नमेंट आने के बाद हुई है। अगर इतना गलत फैसला था तो आप जब अप्रैल में आए थे तो आप रोक देते, यानी कि आखिरी जो माइग्रेशन जिस हिसाब से भी हजारों के हिसाब से वो अगस्त 2023 में हो रही है, तो आप हमें कैसे मुर्द इल्जाम है? अगर आपने वाकई क्वेश्चन करना है तो फिर आप उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट है आप उनसे क्वेश्चन कीजिए कि व्हाई वर दे पुटिंग इट, कि वो इतना इस पे इसरार क्यों कर रहे थे और उनके क्या पीछे अवामिल थे जिस वजह से चीज को आगे लेके जा रहे थे। तो आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी काबीना ने भी रिजेक्ट किया था और इमरान खान साहब भी नहीं चाहते थे कि टीटीपी को वापस बसाया जाए। वही बात है, ये तो रिकॉर्ड में मौजूद है। नूरुल कादरी साहब का अगर स्टेटमेंट देख लें, मुराद सही तो चले इस वक्त मंजर आम पे नहीं है, नूरुल कादरी साहब ने स्टेटमेंट सबके सामने दिए कि हम सब ने इसके ऊपर इनकार किया था, बट स्टिल वी वर पुश्ड टू इट। लेकिन जो माइग्रेशन या ये जो लोग आके सेटल्ड हुए थे, इसकी जो एग्जैक्ट मूवमेंट है वो हमारी हुकूमत जाने के बाद हुई थी। सो ये अगर इतना ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट था, इतना बुरा था, तो उस वक्त तो तारड़ साहब की हुकूमत मौजूद थी, शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, रोक लेते, बट दे डिड नॉट डू इट। सो आप हमें इसका मुर्द इल्जाम न ठहराना तो उनको जिन्होंने उस वक्त पुश किया था या जिनके दौरे हुकूमत में ये वाकई आगे सेटलमेंट स्टार्ट हुई थी। ओके सेनेटर साहब, एक लास्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो जाती मुआलिज के हवाले से आज फैसला भी आ गया है कि इमरान खान साहब के जाती मुआलिज की जो दरख्वास्त दी गई थी कि उनको मिलने दिया जाए, उस हिसाब से यह कि कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है। इस पर फिर आप क्या कहेंगे? कल तारड़ साहब ने यह भी कहा कि रिपोर्ट्स जो है मेडिकल वो हमने फैमिली को दे दी हैं, दैट्स व्हाट ही क्लेम्ड। अगर आपने रिपोर्ट्स अगर बगैर मायना किया हो तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि जी एज पर जेल मैनुअल उनका इलाज उस तरह है। क्या ये जेल मैनुअल के हिसाब से इलाज है? ना आपने फैमिली को इतला की, ना आपने उनके वकीलों को इतला की, और रात के अंधेरे में आपने एक शख्स को उनके बैरक से उठाया, आप पिम्स अस्पताल लेके गए, 2-3 घंटे तक वहां रखा, इलाज करा और वापस लेके आ गए, और हमें उसके 4 दिन बाद एहसास हुआ। अल्लाह ना करे कुछ ऐसा मामला ऊपर नीचे हो जाता, उनकी आंख जाया हो जाती या कुछ हो जाता, तो who would have been responsible? ये कौन सा लॉ है जिसमें आप रात के अंधेरे में किसी को छुपा के ले जाते हैं? दिस इज नंबर 1। नंबर 2, हमें कहा गया था कि पिम्स की डिटेल रिपोर्ट सबमिट की जाएगी जिसमें उनकी जितने भी पैरामीटर्स थे, कैसे इलाज हुआ, क्या बीमारी थी, डायग्नोसिस क्या था, क्या ट्रीटमेंट था, वो बताया जाएगा। इस रिपोर्ट में तो सिर्फ एक लाइन है कि जी एज पर जेल मैनुअल उनका इलाज किया गया। Does that suffice the whole issue? It doesn't. It doesn't really. ये हमारे concerns को address किसी तौर पे नहीं करता। And third and the foremost, आखिर इतनी जिद किस चीज बात की है? Just send one doctor. एक डॉक्टर ही है, वो जाके देखेगा, वो आंख का मुआयना करेगा और आके हम बताएगा और पूरे पाकिस्तान को बताएगा कि जी there's nothing to worry about it. अभी तो हमें अंदाजा कोई नहीं। जिद नहीं है सर, कानून फॉलो किया जा रहा है। कानून ने कह दिया है कि जाती मुआलिज नहीं जा सकता।
کون سا پاکستان میں قانون ہے؟ یہ قانون ہے کہ آپ 2.5-3 مہینے کے لیے ایک ناحق قیدی کو آپ اس کی فیملی سے نہ ملنے دیں، اس کو بلکہ دن کی روشنی شاید نہ دکھا رہے ہو. یہ کون سا قانون ہے جس میں میاں اور بیوی کے وہاں پہ ملاقات نہیں ہو رہی، یا وہ جو بشرا بی بی ان کی فیملی سے ملاقات؟ یہ کون سا قانون ہے جس میں ان کی بہنوں کو جیل کے باہر اپنے بالوں سے گھسیٹا جاتا ہو؟ یہ کون سا قانون ہے جس میں وہ جو سینکڑوں کے حساب سے لوگ جیل کے باہر بیٹھے ان پہ وہ پانی پھینکا جاتا ہے اور پھر گرفتار کر کے 20 دن اڈیالہ اس میں اٹک جیل بھیج دیا جاتا ہے؟ کون سا قانون؟ یقین کریں یہ قانون ہمیشہ اس کے لیے کیونکہ جو کمزور ہے، ورنہ طاقتور کے لیے کبھی وہ قانون. ہم کیونکہ کمزور ہیں ان کو نظر آ رہے ہیں، ہم کیونکہ ہمارا اس وقت سسٹم سے باہر بیٹھے تو ان کو لگتا ہے سارے قانون ہم پہ اپلائی کر دیں. پاکستان میں کسی قسم کا کوئی قانون نہیں، ہم تو صرف ایک انسانی یعنی ہیومن رائٹس کی بیس پہ بات کر رہے تھے. اف یو کنسیڈر کہ وہ ایک انسان بھی ہے تو جسٹ ٹیل اس کہ ہی از آلرائٹ، بس بات ختم ہو جائے گی. لیکن بیکاز آپ کا گھمنڈ، آپ کا غرور، آپ کی نا اتنی بڑی ہے، بھاڑ میں جاؤ، وی ڈونٹ ایون کیئر کہ جی کیا دیکھو کیا کر کے دیں گے، ایسا کیا کر لیں گے والا جو کانسیپٹ ہے نا، آئی مین دس از ویئر دا ہول تھنگ لائز. یہ سارا میتھ اس میں کھڑا ہو گیا کہ یہ بیچا کیا کر کے دیکھ لیں گے. I mean, testing the waters. I don't think there's a right approach towards moving Pakistan further move. اس طرح کا نہیں چل سکے گا. جی بہت بہت شکریہ سینیٹر اون عباسہ for being with us on the show. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.